अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास की सदारत करते हुए एक ओपन चैलेंज दे दिया पीडीएम को, पूरी ऑपोजिशन को। उन्होंने कहा कि जनाब, आप लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को वापस कर दें और पाकिस्तानी खजाने में जमा करा दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब एक नंबर हमारे पास नहीं है कि ये दौलत कितनी है, कि आसिफ जरदारी ने अगर जमा करवानी है तो वो कितनी जमा करवानी है, मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान ने अगर जमा करानी है तो वो कितनी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर ये दौलत जमा करानी है पाकिस्तानी खजाने में तो वो कितनी है। हमें कोई नंबर आज तक सही मालूम नहीं है। कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की कॉस्ट लगाता है और जहां पे हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो कहते हैं कि जी जनाब खुद देख लें, कि गूगल करके देख लें कि इसकी कीमत क्या है। तो एक एग्जैक्ट नंबर जो है इस वक्त किसी के पास अवेलेबल नहीं है। काश इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ये नंबर भी हमें आज दे देते तो हम समझते कि जनाब ये वाकई ही एक है, क्योंकि तमाम जमातें, और फिर उन्होंने काफ़ी लंबी बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत किरदार और हौसले की ज़रूरत होती है इस्तीफ़े देने के लिए। 31 दिसंबर भी गुजर गई, 31 जनवरी भी गुजर गई, ना इस्तीफे आए ना इन्होंने मेरा इस्तीफा लिया, क्योंकि 31 जनवरी तक उन्होंने डेडलाइन दी थी पीडीएम ने कि इस्तीफा दे दें। और उन्होंने कहा जो पहले इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठे हुए थे अब सेनेट के इंतखाबात जो हैं लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि जनाब मैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज लूटी हुई दौलत पाकिस्तान की कौम की वापस ले आए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हमारे पास कोई नंबर होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात कर दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि वो वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर ऑपोजिशन लूटी हुई रकम वापस ले आए। और ये इस बात की दलील है कि 23-24 साल स्ट्रगल जो है इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यही है कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लाना है। और आज उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा को भी इस पर कुर्बान करने का एक चैलेंज दे दिया और मशरूत कर दिया कि जनाब दौलत ले आए, मैं छोड़ दूंगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो 24 साल का अकाउंटेबिलिटी का और लूटी हुई दौलत वापस लाने का जो अज़्म है उसमें कोई किसी किस्म की लचक नहीं है। और इससे यह भी जाहिर होता है कि वो किसी को माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पीएमएल-एन में जो हम काफ़ी अरसे से कुछ लोग बता रहे थे कि जनाब दरारें पड़ रही हैं, और आज तो उन 3-4 लोगों ने मिलकर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जो पिछले दिनों वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मिले। जलील शर्कपुरी हैं, अशरफ अंसारी साहब हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब हम सरेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिल रहे हैं, यानी कि उस्मान बुज़दार से मिले हैं। और इससे पहले अगर आपको याद हो, यही लोग, चंद लोग बनी गाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मिलने आए थे। इस हवाले से आज अज़मा बुखारी और तारड़ साहब ने, अता तारड़ साहब ने भी प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि ये वही 4-5 चेहरे हैं जिनके ऊपर पीटीआई की हुकूमत काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि उनको पैसे देकर जो है ख़रीद लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब इन जो लीडर्स के साथ हमारा पीएमएल-एन का ना लिखें कि ये अब मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंट लीडर हैं। अब सवालात ये हैं कि क्या वो किस तरफ हैं, वो पीटीआई में हैं या नहीं हैं, वो पीटीआई में चले गए हैं या नहीं गए हैं, पीएमएल-एन में हैं या नहीं हैं, या उनकी इस वक्त हैसियत क्या है, अगर वो कौमी सूबाई असम्बली पंजाब में अब बैठे हैं तो किस हैसियत से बैठे हैं, और इस हवाले से लॉ क्या कहता है। इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका फ्यूचर क्या है। मरियम नवाज साहिबा ने आज वाज़े कह दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे इस्तीफ़े जब आएंगे तो वो ईमानदार लोगों की तरह नहीं होंगे। उन्होंने तंज़िया इशारा दिया पीटीआई के लोगों की तरफ जब 2014 में उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और उसके बाद स्पीकर से मिले भी नहीं और बाहर जाकर जो है वो शोर भी मचाते रहे कॉन्टीन्यूसली। तो उन्होंने कहा कि जब हम देंगे तो बहुत सरेआम और खुलकर देंगे और डरे बगैर देंगे।
اور آج انہوں نے میڈیا سے بھی ٹاک کرتے ہوئے یہی کہا کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے، اور اس بات پر تمام اپوزیشن پارٹیز یقین رکھتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس چیز پر مہر نہیں لگائی کہ ہمیں ان کو استعفے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے۔ وہ تو ابھی تک اسی بات پر قائم ہے، اور وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس کے لیے باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو ٹاسک دے دی ہے کہ جناب وہ کے پی میں اور بلوچستان میں زور لگا دیں پورا، اور سینٹ کے انتخابات میں ان کے نمبر زیادہ ہونے چاہیے، اور کوشش کیا ہے کہ کسی بھی طرح یونائٹڈ اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ بن جائے جب سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے 12 مارچ کے بعد، تاکہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا یہ پلان ہے کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، کیونکہ جب چیئرمین سینٹ ان کا بیٹھا ہوگا یونائٹڈ اپوزیشن کا، تو اپوزیشن بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اندلیب عباس، سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحب آپ کا۔ حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا ہمیں پاکستان۔ جی حیدر زمان قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا جی، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ اگر سنوا دیں، جس میں وہ استعفوں کے حوالے سے یقین رکھتی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ اپوزیشن کتنا چیلنج قبول کرتی ہے پرائم منسٹر نے جو آج کیبنٹ میں کے اجلاس میں دیا۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سن لی، ابھی بھی وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ بہت ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی استعفے دینے پر جو ہے وہ اتفاق کر چکی ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، لانگ مارچ بھی ہے، پرسوں شاید 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب میرا استعفیٰ پی ڈی ایم نے مانگا تھا 31 جنوری تک، وہ تاریخ بھی گزر گئی، لیکن ابھی بھی وہ اگر میرا استعفیٰ چاہتے ہیں تو لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سنجیدہ گفتگو تو نہ ہوئی، اگر تو کسی کورٹ نے ڈٹرمن کر دیا کہ کس نے لوٹا ہے اور کتنا لوٹا ہے، پھر تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کہا جائے کہ جی کورٹ سے ڈٹرمنیشن آ گئی ہے، فلاں نے اے بی سی نے یہ لوٹا ہے اور ان کے ذمہ اتنے جو ہے نا انہوں نے اماؤنٹ جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ اتنے لوٹے ہوئے ہیں، تو پھر تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے لوٹا، آپ ڈپازٹ کر دیجئے اور ریزگنیشن آ جائیں۔ تو یہ ایک سیاسی بیان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ویسے سیاسی بیان کے جواب میں تو ایک سیاسی بیان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ الٹیمیٹلی انہیں کو پیسے یہ جمع کروا کے ان سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں ہوا کرتا کہ مطلب آپ میں اس وقت ریزائن کروں گا جب وہ پیسے جمع کروا دیں گے، تو پھر اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ وہ مان لیں، تو پھر تو کل نااہل بھی ہو گئے، پھر تو وہ ان کی سیاسی جو جدوجہد ہے، وہ سیاسی جو ان کی جو کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، یا ان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی پھر۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک سیاسی بات آئی ہے، اس کا سیاسی بات پھر یہی ہے کہ جی آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ خود جو ہے نا جو آپ کو لانے والے ہیں وہی پیسے جمع کرائیں اور آپ سے جان چھڑائیں، کیونکہ آپ ملک پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ اب تو باقی اگر کسی نے کورٹ نے ڈٹرمن کر دیا تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ یقیناً وہ پیسے جمع کروائیں۔ صحیح۔ اور استعفوں کے حوالے سے جو مریم صاحبہ کا خیال ہے اس حوالے سے ابھی بھی کیا یہ بات زیر غور ہے پی ڈی ایم کے سرکلز میں؟ کیونکہ ابھی جو جی کل جے یو آئی کا اجلاس ہے 1 بجے، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے پی ڈی ایم کا اجلاس ہے 31 تک جو ہے نا وہ 31 جنوری تک یہ کٹ آف ڈیٹ تھی پرائم منسٹر کو، جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ریزائن کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد 2-4 دن تو دیں، کم از کم اتنا گریس مارکس تو ملنا چاہیے نا، کہ اتنا ٹائم تو دیں کہ ہم آپ کو اپنا پروگرام دے سکیں۔ تو انشاءاللہ پروگرام آئے گا اور وہ جدوجہد جاری رہے گی۔ صحیح، بالکل۔ حیدر زمان قریشی صاحب نمبرز کے حوالے سے آپ لوگ ابھی بھی کیا کانفیڈنٹ ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے جو چیلنج دیا ہے، انہوں نے تو آج زرداری صاحب کا بھی نام لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی، شریف خاندان کا بھی، سب کا انہوں نے کہا کہ پیسے لے آئیں، پیسے پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو کتنے پیسے دینے ہیں زرداری صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے پوچھا ہے, یہ تو پہلے مراد سعید سے پوچھیں, کہتا تھا کہ $200 آئیں گے جب عمران خان آئے گا, 100 ارب ہم منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب اب عوام کا قرضہ اتاریں گے. وہ 200 ارب وہ تو نہیں تھے جو محمد بن سلمان کی جم مشینز اور ان کی ایکسرسائز مشینیں لے کر آئے تھے اور وہ واپس 200 ارب چلے گئے تھے. اس کے بعد یہ جو بیان بازی کی ہے انہوں نے, اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو جو کہتے ہیں کہ میں ہارس ٹریڈنگ میں بلیو نہیں کرتا, جو کہتے ہیں کہ میں سینٹ کے انتخابات میں سے بلیو نہیں کرتا, 5-5 کروڑ روپے ان کو اور 50-50 کروڑ اپنے ایم این ایز کو جو دے رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی مد میں, جبکہ سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے راجہ پرویز اشرف کیس میں باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہارس ٹریڈنگ انہوں نے خود شروع کر دی اور خود ہی پیسے بانٹنے شروع کر دیے. وہ کس سے پیسے لیں گے؟ ہاں ندیم بابر سے لے نا, 300 ارب کا ڈاکہ تھا. وہ ظفر مرزا سے لے نا, 122 ارب روپے کا جو ڈاکہ تھا, یا ایل این جی کا ڈاکہ, یا ایف آئی اے رپورٹ میں تو اماؤنٹس بھی ڈٹرمنڈ ہیں کہ کس نے کتنی سبسڈی دی اور ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا, اور چینی کی مد میں اور پیٹرول بم کی مد میں اور آٹے کی ہورڈنگ کی مد میں. نسیم صادق کو بلائے نا جس کو کلپریٹ ٹھہرایا تھا, جو آٹے کی کمیشن کی رپورٹ ہے, اور دا سٹوری گوز آن. ضمیر حیدر صاحب, تو یہ ان کے اتحادی, ان کے ایم این ایز اس وقت دے آر فیڈ اپ, اور یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار کو نہیں, چودھری پرویز الہی کو, جن کو یہ ملنا بھی نہیں گوارا کرتے تھے 2-2.5 سال میں, جن سے حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ان کو ٹاسک دیا ہے کہ بھائی میں پریشانی میں ہوں, اور بھی بڑی جگہ مسڈ کالیں مار رہے ہیں کہ مجھے بچائیں میں پریشان ہوں, اور شو آف ہینڈ کی بات آج کرتے ہیں. جب صادق سنجرانی کے 14 لوگ ان کے فیور میں یوز ہوئے, اس وقت تو شو آف ہینڈ کی بات نہیں آئی, اس وقت تو آئینی ترمیم یاد نہیں آئی. تو یہ وہ باتیں, اور شو آف ہینڈ وہ جماعت کر رہی ہے جس کی وجیہ الدین احمد نہیں بالکل. حیدر زمان قریشی صاحب اس طرف جائیں گے, شو آف اینڈ سینٹ انتخابات پہ جب ہم جائیں گے تو اس وقت یہ بات کریں گے, کیونکہ پرائم منسٹر نے پھر دوبارہ یاد کرایا تھا کل کہ یہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں یہ مینڈیٹری تھا کہ جی ہے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, وہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں نے جو سوال تھا کہ پیسے آپ واپس لا رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ ڈیسپریٹ ہیں پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے کے لیے. ایپ کو وائنڈ اپ کریں گے, اس میں تو بہت سارے 17 نکات تھے. وائی ڈونٹ وی ہیو اے پروگرام آن سی او ڈی؟ سی او ڈی میں سے چیری پکنگ مت کریں نا. اور سی او ڈی میں اگر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو یہ ثابت یہ کرے نا کہ یہ آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے. آئینی ترمیم کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور اگر اس میں وزن ہوگا, اگر اس میں اسپرٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن, اور وی ہیو دا پلیزر آف آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 59(2) کا کیا کہتے ہیں. چلیں بالکل صحیح. اندلیب عباس صاحبہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب, آپ مزید بھی بات کریں گے اس پہ. اندلیب عباس صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب لانگ مارچ پر بھی اتفاق ہے, استعفوں پر بھی اتفاق ہے, اور اب جو 4 تاریخ کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی بڑے فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں. 31 جنوری کی تاریخ گزر گئی, پرائم منسٹر نے بھی چیلنج دے دیا, تو کوئی نمبر بھی دے دیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا, تاکہ یہ چیزیں زیادہ کلیئرٹی سے آتی ہیں کہ جی یہ سیٹ نمبر ہے, کہ جی یہ $10 بلین ہے, یہ $8 بلین ہے, یہ اتنا $بلین ہے, یہ لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. شکریہ ضمیر صاحب. جہاں تک مریم کے اور ان کے سب کے بیانات کا تعلق ہے تو وہ مطلب ایک ریپوٹیشن ہے. نومبر میں کہا دسمبر میں جاؤ گے, دسمبر میں کہا جنوری میں جاؤ گے, جنوری کا کہہ رہے فروری میں جاؤ گے. کبھی ان کو لگتا ہے موسم بڑا ٹھنڈا ہے, کلفی جم گئی ہے, ہم باہر نہیں آ سکتے. کبھی کہتے ہیں جی استعفے تو ایٹم بم ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ہم ایٹم بم چھوڑ چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ہم واپس لے چکے ہیں. اب وہ واپس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب دوبارہ میٹنگ کھیلیں گے, اور اس میٹنگ میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن ہم نے استعفے بھی دینے ہیں, اور ہم نے سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے, اور ہم نے بائی الیکشنز بھی حصہ لینا ہے. تو یہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے تحریک کے عدم اعتماد جو ہے واپس میں پیش کر دی ہے. بڑی کلیئرلی احسن اقبال نے کہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد میں ہم نہیں یقین رکھتے بلاول کے, کیونکہ بلاول پہلے نمبر لا کے دکھا. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ
کہ جی آپ کو جو لاہور پر باقی تماشے کیے ہیں جہاں بیزتی ہوئی ہے جلسے کر کے آپ سے بندے پورے نہیں ہوتے تو ہم باہر موومنٹ نہیں کر سکتے, ہمیں اسمبلی میں موومنٹ کرنی پڑے گی. اور مولانا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ان کو پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی جب وہ آئے تھے تو ان دونوں جماعتوں نے ہاتھ کرایا تھا, اس دفعہ پھر وہ کرائیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ نمبر دینا چاہیے کہ کتنے پیسے لوٹے انہوں نے, تو اس کا نمبر پہ تو حساب کتاب ہے. فار ایگزامپل آپ بات کریں کہ جی مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے ان کی ساری جو جائیدادیں ہیں اس کے اوپر نیب نے پوری ان سے سوالات کیے ہیں. میں کچھ جائیدادوں کا آپ کو بتاتی ہوں. یہ ان کے جو 2 گھر ہیں ڈی آئی کے میں, پھر ان کا جو ایک بنگلہ ہے اسلام آباد میں, فلیٹ ہے دبئی میں, یہ پشاور, کراچی, کوئٹہ میں جو دکانیں ہیں اور فلیٹس ہیں, اور ایک گھر اور ان کا جو 5 ایکڑ کا جو لینڈ ہے یائی خان میں. انلیب صاحبہ یہ تو یہاں پہ موجود ہے, یہ تو پیسہ یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ایسٹس یہاں پہ موجود ہیں, ان کو تو بیچ کے آپ یہ فوری طور پر نیشنل ایکسچیکر میں جمع کروا دیں. جی یہ بالکل یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ نمبرز تو ہیں, اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ جی یہ کہاں سے آئے گی, تو میں آپ کو 1% میں نے ابھی بتایا, میرے پاس ان کی ڈیٹیلز کے کتنے ان کو پیسے ہیں کہ جی کیا ان کا پروفیشن تھا, کہاں سے کماتے رہے ہیں کہ اربوں خربوں روپے. کوئی 5000 کنال پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی 714 کنال پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, یہ سارے کے سارے ہوں گے. آپ نے کھوکھروں کا حال دیکھ لیا نا, کھوکھروں کا حال دیکھ لیا, کھوکھروں کے بعد ان کی بھی باری آنی ہے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے تو حافظ حسین احمد سے پوچھیں آپ. حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں کہ لیبیا سے بھی فنڈنگ ہوئی, حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں عراق سے بھی فنڈنگ ہوئی. تو فورن فنڈنگ کے, ٹیررسٹ فنڈنگ کے, باقی فنڈنگ کے تو ان کے اپنے لوگ ان پہ کہہ رہے ہیں, تو ان کا حساب کتاب ہوگا. اب obviously 20 سال سے یہ انہوں نے مکمکا کر کے فائلیں جو ہیں وہ نیچے کی ہوئی ہیں, پے آفس کر کے غائب کی ہوئی ہیں. انہوں نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز نہیں کی, انہوں نے کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں کیا جہاں یہ پکڑے جائیں. لیکن اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ٹائم لگے گا لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے, جس کا کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, اس کی پوچھ گچھ نہ. آگے سے کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں ڈنڈا بردار فورس لے کے آؤں گا اگر نیب نے مجھے بلایا. اس سے بڑا سسیلین مافیا اور گینگسٹر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تو پھر جی ریٹ آف گورنمنٹ ہے نا کہ وہ کس طرح نیب کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی آپ بلائیں, ہم دیکھیں گے کہ آپ بلایا. نیب پتھر لے کے گئی اور پتھر مارے نیب کو. تو یہ obviously 20 سال انہوں نے آپس میں مکمکا کیا کیونکہ یہ سارے لوٹ مار کرتے. ٹھیک جی, اب جب بات ہے تو ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سیریس معاملہ ہے. یہ نکلے باہر. مولانا صاحب سمجھ رہے تھے کہ جی میں اپنے وہ جو مدرسے والے ہیں وہ نکالوں گا اور کچھ یہ لوگ نکال لیں گے, نہ کچھ ان کے نکلے بلکہ مولانا کے اپنے بندے چلے گئے, اور پھر 10 سال کے معصوم بچوں کو نکال رہے ہیں, معصوم بچوں کو. چلیں وہ تو ابھی تو لانگ مارچ جب ہوگا تو تب یہ سوالات اٹھائیں گے, کیونکہ یہ جب ادھر آ رہے تھے الیکشن کمیشن کے باہر اس سے پہلے یہ بہت سٹرونگ پوائنٹ تھا, اور ہمیں پھر پتہ بھی چلا کہ شاید اتنے وہ سٹوڈنٹس مدرسوں کے نہیں آئے, جس کا جو خدشہ تھا حکومت کا کہ جناب مولانا فضل الرحمان تو چھوٹے بچوں کو جو ہیں وہ لے آتے ہیں. ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے, اور دوسری جانب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور جو پرائم منسٹر نے بھی جو کل نمبرز دیے اس میں کتنی جان ہے, کیونکہ ابھی بھی آج بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل جب وہ ٹیلی فون پہ لوگوں کی کالز لے رہے تھے اور ان کو جواب دے رہے تھے, سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ ذرا سن لیجئے.
جی کامران مرتضیٰ صاحب، جو بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی مخالفت میں جائے گا اس آئینی ترمیم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن کے نظام کا خاتمہ نہیں چاہتا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ منافقت کر رہے ہیں، منافقت ان دی سینس کہ یہ 5 لوگ ہوسٹائل ہوئے ہیں نا نون لیگ سے، اس سے پرائم منسٹر صاحب بھی مل رہے ہیں ان لوٹوں سے، ان سے ان کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی مل رہے ہیں۔ اگر یہ برا کام ہے تو وہ برا کام اگر نون لیگ والوں نے کیا ہے تو پھر ان کو آپ جب دونوں ہاتھ کھول کے ملتے ہیں تو اس کا مطلب پھر بھی وہ برا رہتا ہے۔ تو یہ منافقت والی بات ہوئی ایک سینس میں، دوسری سینس ایک اور ہے، آپ ایک عام قانون پاس کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت، اور آپ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئے ہیں۔ پہلے آدمی اپنے آپ کو تو دیکھے نا، اس کے بعد اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو چاہیے تھا، اگر آپ نے منافقت نہیں کرنی تھی، اسی سے نون لیگ سے بات کرتے، اسی پیپلز پارٹی سے بات کرتے، ہم سے بات کرتے، اور جو دوست ہے پارلیمنٹ میں ان سے بات کرتے کہ جی یہ اچھی بات ہے اور ان کو کوئی بھی پیکج بن سکتا تھا۔ مگر اس کو وہ کرنے کی بجائے یہ جو ہے نا وہ شو کرنا، وہ سستا سا تماشا لگانا، یہ سستے تماشے ہیں۔ تو سستا تماشا جو ہے نا وہ نہیں چلے گا۔ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ ایک جو ہے نا عام قانون پاس نہیں کروا سکی، اور پارلیمنٹ میں جو ہے نا امینڈمنٹ موو کر دیے کانسٹیٹیوشن کے لیے، اور پھر ایک طرف آپ نون لیگ والوں سے ملتے ہیں، ان کے جو 5 لوگ ہوسٹائل ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں جو بے ایمان ہو گیا۔ تو جو بے ایمانوں سے تو آپ پہلے مل رہے ہو، بے ایمان اگر ان کے ہوں تو بھی بے ایمان ہے، آپ کے ہوں تو بھی بے ایمان ہے۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب وہ تو دو عملی ہے بلکہ دن کے 3 اجالے عملی میں ہے، یہ ختم کرنی پڑے گی۔ دن کے اجالے میں مل رہے ہیں، وہ چھپ چھپا کے نہیں مل رہے۔ آپ دیکھیے اگر کسی نے کوئی خرابی کرنی ہے، وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، وہ خرابی ہوتی ہے۔ اس کو وہ دن کے اجالے میں ملنے سے تو وہ اس کا ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ آپ ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو اس راہ پہ چلا رہے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پارٹی کے ممبر آپ کے مطابق ووٹ دیں، تو دوسروں کو کیوں آپ یہ راہ دکھا رہے ہو؟ آپ اپنی جو ہے نا پھر اپنے کریکٹر کا مظاہرہ کرو، بھلے 1-2 سیٹیں کم ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کریکٹر ہونا چاہیے۔ صحیح بالکل۔ حیدر زمان قریشی صاحب، ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ اب ان 5 ممبرز کا سٹیٹس کیا ہے پی ایم ایل این کے، وہ کس طرف بیٹھیں گے، کیا کریں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ریزائن کر کے دوبارہ الیکٹ ہو کے آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو بہت سٹرونگ مطلب ایڈوکیسی تھی یا ایڈوکیسی کرتے تھے کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، آپ ہی 2 پارٹیوں کا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، وہ تو چلیں آپ نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگ کیوں نہیں دیتے آگے بڑھیں اور ساتھ دیں حکومت کا؟ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، ذرا مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا، میرے پاس ٹائم ہی کم ہے جی، ذرا مختصر رکھیں ذرا، تاکہ ذرا سب کی باری آ جائے جی۔ تو پھر زحمت نہ دیا کریں، بیکاز نہیں آپ کم ہیئر جی our point of view. جی You can't give us the time. کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ بلایا کریں۔ بات یہ ہے سر کہ the father figures of the constitution، آپ حفیظ پیر زادہ کی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سپیچز نکال کے دیکھیں، یہ جو اس کے پیچھے ایک ریشنل ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کی آئین سازی یا قانون سازی نہیں ہوئی کہ کسی نے کہہ دیا تو آپ قانون بنا دیں۔ سینٹ از اے فیڈریٹنگ ہاؤس، اور اس میں آپ نے proportional representation and single transferable vote سے آرٹیکل 59(2) and 3 میں لکھا ہوا ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب میری بات سے اگری کریں گے، اور 2(6) میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ الیکشنز کون سے والے بیلٹ پہ ہوں گے اور کون سے سیکرٹ پہ ہوں گے۔ اب یہ اسیوم کر لیا گیا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ پیسے دے کے بنتا ہے، یعنی ایک ممبر کو، آنریبل ممبر کو اپنے ضمیر پہ اگر وہ نہیں کسی کو ووٹ دینا چاہتا یا دینا چاہتا ہے، اس کو برانڈ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے اگر ملٹری کورٹس پہ آئین سازی ہو رہی ہو، سنسیٹ کلوز ہو، اور معاملات پہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی لیجسلیشن ہو، تو سارا میڈیا لگا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ اپنی پارٹی کے خلاف بھی ووٹ دیں، آپ فلانی چیز کے خلاف بھی ووٹ دیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو آج شو آف ہینڈز کی بات کر رہی ہے، جس کے اپنے ایم پی ایز خواجہ داؤد سلیمانی کو آپ لائن پہ لیں، 15 سے 20 لوگوں کا فارورڈ بلاک ہے، ہم تو ان کو نہیں مل رہے، وہ خود پرویز الہی کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ کسی گل کو دینا ہے ووٹ، نہ کسی شہزاد اکبر کو دینا ہے، نہ کسی ثانیہ نشتر کو دینا ہے، نہ کسی پیرا ٹروپر کو دینا ہے جو مالشی ہے پی ٹی آئی میں۔
آئے ہوئے ہیں. تو دیکھیے آنریبل ممبرز ہیں, آپ یہ بات بڑی تضحیک امیز ہوتی ہے کہ جی پیسے دے کے. اور دوسری بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اوپن بیلٹ جو کرتے ہیں, پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, آپ نے 12 پریفرنسز دینی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ کی اوپر والی انگلی جو ہے وہ فرسٹ پریفرنس ہے, بیچے والا حصہ جو سیکنڈ پریفرنس ہے, اور آخری والا حصہ جو ہے 12واں پریفرنس ہے. یہ پاسبل نہیں. آپ ہی ذرا ایڈ کر دیجئے کوئکلی, کیونکہ پی ٹی آئی تو ڈسی ہوئی ہے نا. پی ٹی آئی نے تو اپنے ہی لوگ پکڑے تھے پیسے جن کو دیے گئے تھے. بڑا فراڈ ہے. انہوں نے ان لوگوں کو نکالا تھا جن سے اس وقت پرویز خٹک کی اور ان کی آپس کی فرکشن تھی. ان لوگوں نے تو بھی ووٹ ہی نہیں کیا تھا. پیسے کہاں سے پکڑ لیے تھے؟ سینٹ الیکشن سے پہلے کاروائی کی تھی. یہ بات غلط ہے. اور اگر یہ اتنی سومو سلاد کے پابند ہیں تو وجی الدین کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, تسنیم نمرانی کی رپورٹ میں رکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا فنڈنگ الیکشنز کے اندر کس ترم خان نے کتنے پیسے لگا کے الیکشن جیتا, اور جاوید ہاشمی نے کنٹینر سے اترنے کے بعد بتا دیا تھا کہ کیسے ٹکٹیں بیچی گئیں. تو یہ پہلے اپنے ان ہاؤس جو ہے نا وہ کام کریں اور احتساب کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, نمبر 2, انہوں نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ کہ نیب ہے, این آر او کسی کو نہیں دیں گے. ان کو حافظ حسین احمد کی باتیں یاد آ رہی ہیں, اکبر ایس بابر کی 6 سال سے دیواروں سے پٹکتی ہوئی پٹیشن یاد نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی. چلیں بالکل ایک لمبی چارج شیٹ, بالکل ویری رائٹ حیدر زمان قریشی صاحب, آپ نے بہت ساری. ایک آپ کے ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے, 715 ارب روپے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اکٹھے کیے. کب سے؟ 1999 سے لے کے 2021 تک. یہ بنتے ہیں آج کے ریٹ کے اوپر 40 سے 45 ملین ڈالر. ٹھیک ہو گیا. اور 28 ملین ڈالر پلس ابھی اور بھی 7 لاکھ ڈالر اور دینے ہیں. براڈ شیٹ نے انہوں نے مانگ لیے ہیں پیسے. ایگزیکٹلی 45 ملین ڈالر اکٹھے کیے 20 سال میں, اور 28 ملین ڈالر گفٹ کر دیے براڈ شیٹ کو. یہ ہے آپ کی نیب. چلیں اندلیب صاحبہ, مجھے ویسے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن مختصراً اگر ابھی بھی بات کر لیں تو بریک کے بعد بھی آپ ہی کی طرف آ جاؤں گا. چارج شیٹ بڑی لمبی لگا دی ہے ویسے حیدر زمان قریشی صاحب نے پی ٹی آئی پر. دیکھیں وہ بیچارے کیا کریں, ان کے حالات اس قدر برے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں. وہ اب دیکھیں آئے ہیں وہ اسمبلی میں تصویریں لے کے, ایک شاید کوئی عوام کا ایشو ہو یا عوام کا درد ہو, وہ ایک تصویر لے آیا شہباز شریف کی ہے, خورشید شاہ کی, اور اس پہ جی کہ ان کو پروڈکشن آرڈر دو, ان کو جیل میں کیوں ڈالا, وہ سارا وقت اسی لیے. تو یہ اتنا خوار ہوئے ہیں, اتنا ان کو دھتکارا ہے عوام نے. اندلیب صاحبہ پروڈکشن آرڈر اس میں کہاں سے آ گیا؟ اس میں سارا پروڈکشن آرڈر اس میں آیا نا. نہیں تو وہ تو چلیں, مطلب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, پریروگیٹو ہے اسپیکر کا, اگر وہ چاہیں تو پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں, اور اپوزیشن کا رائٹ ہے اس چیز کو ڈیمانڈ کرنا. سمیر صاحب میں اگر پوری بات کر لیتی نا تو آپ کو سمجھ آتی. آپ نے بڑی تحمل سے ان کو سنا ہے, مجھے بھی میں نہیں آپ کو بھی سننا میں چاہ رہا ہوں, لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک لے لوں یا آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ بریک کے بعد آپ ذرا تفصیلی بات کر لیں گی. بریک لے لیں آپ. جی چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اندلیب عباس صاحبہ کا جواب لیں گے, کیونکہ چارج شیٹ کافی لمبی دے دی ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے پی ٹی آئی کے اوپر. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. جی اندلیب عباس صاحبہ, آپ بات مکمل کر لیجئے اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا جو مریم صاحبہ نے آج ٹویٹ کی اور اس کی آخری لائن تھی کہ استعفے بھی بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں, تھوڑا صبر کر لو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے استعفے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں وہ شیر آیا جب بہت دفعہ آپ ہی کہہ دیں تو پھر وہ شیر آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا یہی حال ہے کہ آپس میں تو ان کی باتوں کا ربط ملتا نہیں, آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقیوں کا کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب الیکشنز ہوئے سینٹ کے, تو ساری پارٹیوں نے, زرداری صاحب, پی ایم ایل این نے بھی تحقیق کرائی کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی. ہمیشہ کہتے ہیں صرف ہم تھے جنہوں نے انکوائری بھی کرائی اور اپنے 20 ایم پی ایس نکالے. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں نکالی. اب ہم بل لے کے آئیں گے اور عوام کو پتہ لگ جائے گا, سب کے سامنے پتہ لگے گا کہ کون کرپشن کے ساتھ ہے اور کون کرپشن کے خلاف ہے. اور یہ اسی لیے ان کی پی ڈی ایم فیل ہوئی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف نکلتی ہے.
چوروں کے ساتھ اور کرپشن کے ساتھ نہیں نکلتی، اور یہ پروو ہو گیا۔ اندلیب صاحبہ، مطلب عثمان بزدار صاحب کو مل رہے ہیں ان کے ایم پیز تو پی ایم ایل این کے، تو وہ تو دن دہاڑے آپ لوگ نہیں کر رہے یہ سب چیزیں سامنے؟ ہمارے سے اگر کوئی ایم پیز، اور اوبیسلی پنجاب کے وہ چیف منسٹر ہیں، تو ایم پیز تو ملنے جاتے ہیں ہر پارٹی کے ان سے، اور وہ مل رہے ہیں، تو آئی تھنک دیٹس نارمل، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، جہاں وہ پچھلی دفعہ بھی گئے، وہ بالکل ان کے ریٹ لگے ہوئے، اور ہم نے اپنے 20 ایم پی ایس کو نکال دیا تھا، اور ابھی بھی ہم نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ضرور جائے، صحیح، لیکن کھلے ہم جائے، چھپ کے نہ جائے، چھپ کر نہ جائے۔ لیکن جو حیدر زبان قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بڑے لوگ کوئی 20-23 لوگوں کے نام مطلب چل رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ لیفٹ رائٹ جا رہے ہیں، وہ بھی کیا بھاؤ بنا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ ان کی اپنی پارٹی میں بندے پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے 2 اٹیمپٹس ریسنٹلی کیے ہیں بجٹ کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کر دیں گے، ان کے اپنے 20 بندے نہیں آئے، صحیح، اور اس کے بعد بجٹ میں تو 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں ان پہ اب کیسز جو ہیں وہ ہٹ ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک قبضہ گروپ ہے تو قبضہ گروپ ان میں بھی ہے۔ ابھی دیکھیں منڈوی والا صاحب نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کا جو پہلے ایکس چیئرمین تھے سینٹ کے نیر بخاری صاحب، بالکل وہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں جی، انہوں نے بھی کسی جعلی اراضی پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ مطلب تھے معاملات، بالکل صحیح ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں، کیے ہوئے انہوں نے لوگوں کے پبلک پارکس میں قبضے کیے ہوئے ہیں، صحیح، بالکل خواجہ نیر بخاری، مولانا فضل الرحمان، بالکل آپ نام لے چکی ہیں جی، بالکل خواجہ آصف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، جلیل شرک پوری صاحب نے کہا کہ اگر فضل الرحمان سینٹ کے رکن بن جائیں تو سب حلال ہو جائے گا۔ یہ وہ پی ایم ایل این کے رکن ہیں جو کہ خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، یا جو عثمان بزدار صاحب سے مل رہے ہیں، جو ناراض گروپ ہے پی ایم ایل این کا۔ ایک لوٹے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لوٹے نے بھلے جو ہے نا لوٹا ہوتا ہے، بھلے اس نے داڑھی رکھی ہو یا اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، وہ لوٹا ہی رہتا ہے۔ جب ایک آدمی کا کردار یہ ہے کہ ایک دن ادھر ایک دن ادھر، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں گے 2 دن ٹھہر جائیے، آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہے نا اسی رخ پہ جائیں گے، اسی ڈائریکشن پہ جائیں گے جس پہ ہم کہہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے آپ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اس میں کوئی ایک آدھ پارٹی اختلاف کرتی ہے، آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا، ماضی میں بعض لوگوں نے تھوک کے چاٹا تھا، ہم نے تو کوئی نہ تھوکا ہے نہ بھی چاٹا ہے، ہم نے تو صرف کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور 31 میں ابھی صرف 2 دن گزرے ہیں، آج 2 تاریخ ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ 31 میں بھی ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ فیبری کے پہلے ہفتے میں۔ تو کل ہماری پارٹی کا اجلاس ہے، پرسوں جو ہے نا پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، صرف 2 دن کی بات ہے، تو اللہ وہ خیر کریں گے۔ ان کا وہ دیکھیے نا، ریزگنیشن دے دیے، ریزگنیشن پڑے رہے، اس کے بعد اس کے وہ سارے اس کی تنخواہیں بھی وصول پائیں، اس کو واپس بھی لے لیا، تو وہ ان کو کوئی جو نا وہ اس پہ نہ شرم آتی ہے نہ کوئی حیا آتی ہے اس پہ، وہ ٹھیک تھا۔ دوسروں نے ابھی صرف یہ کہا ہے، اس پہ شرم بھی دلاتے ہیں، حیا بھی دلاتے ہیں۔ خدا کے بندو، اپنے کردار کا بھی موازنہ کرو ہمارے ساتھ۔ صحیح، بالکل۔ حیدر زبان قریشی صاحب، لاسٹ کمنٹ چاہیے آپ۔ ایک بات اور کر دوں، جی کامران، بات یہ نا، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں نا کہ جی چور اور ڈاکو اتنے پیسے جمع کروا دیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا، ایک تو ان کے ماضی کے چور تھے نا، جن کو یہ ماضی میں چور کہا کرتے تھے، وہ کوئی آج ان کا کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی سپیکر ہے، کوئی اور ہے، وہ چور ڈاکو تو سارے ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ان سے ریکور کروا لی، پھر کل ان کے وہ ساتھ صحیح، بالکل۔ حیدر زبان قریشی صاحب، ریکوری کروا لینا، وہ ماضی کے چور ڈاکو۔ بالکل معذرت سے حیدر زبان قریشی صاحب، 20 سیکنڈز، کیا پیپلز پارٹی کو نمبر نظر آتا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ وہ اتنے مطلب قائم ہیں کہ جی نہیں یہی ایک راستہ ہے؟ بالکل نظر آتا ہے، اور میں آپ کا پروگرام لائٹر نوٹ پہ اینڈ کروں گا تاکہ اندلیب صاحب مسکراتی ہوئی گھر جائیں۔ اصل میں وہ شرک پوری صاحب اور جو 5-6 ایم پی